पाक दामनी का ज़ामिन होगा। वैसे भी दरूद पढ़ने वाला बच्चा और दरूद ना पढ़ने वाला बच्चा दोनों के तबाय में भी फर्क होता है। आपके बच्चे अक्खड़ हैं, सख्त मिजाज हैं, बात नहीं मानते, तो उसका इलाज ये है कि उनको दरूद की तस्वीर दें, उनकी तबीयतों में लताफत आना शुरू हो जाएगी। और आज की दुनिया में हर बंदा परेशान है, जाऊं तो किधर जाऊं। 72-73 आदमी एक शख्स को खींच रहे हैं और हर शख्स यही कहता है कि मैं ही हक पे हूं। और हर शख्स की जुबान पर कुरान और हदीस की बोली है, तो बंदा किसको फॉलो करे, किसका इनकार करे। वो कभी आपने लारी अड्डे पे देखा होगा कंडक्टर जो सवारी का हाल करते हैं, एक बुढ़िया का सामान वो खींच लेता है, दूसरा बच्चा उठा के ले जाता है और तीसरा बुढ़िया को अपनी बस की जानब लेके जा रहा होता है। तो सामान उसका उधर जा रहा है, बच्चा खींच के उधर ले जा रहे हैं और एक कंडक्टर उससे खींच रहा है, तो वो गुस्से में आ जाती है कि भाई ऐसा कितने भी नहीं जाना। हालांकि कहीं तो जाना होता है उसने, लेकिन कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है और कोई इधर खींच रहा है, तो वो कहती है कि मैं कहीं भी नहीं जाना। तो आज 73-72 गिरोह एक शख्स को खींच रहे हैं, तो लोग उकता कहते हैं ਅਸੀਂ गाड़ी पढ़ लेंगे, हम घर ही नमाज पढ़ लेंगे। तो बंदा जाए तो किधर जाए, इलाज आखिर क्या है? तो ये मसला भी दरूद से हल कर। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, हजरत जब कसरत से तुरक और फिरक हो जाएंगे तो हक कहाँ होगा? हर शख्स तो दलील दे रहा होगा। तो कहा कि जो अहलु सुन्ना होंगे वही अहले हक होंगे। साहिब बड़ा दूर अंदेश था, उसने दूसरी बात की, अगर बहुत सारे लोग इसी टाइटल के साथ मौजूद हों तो उसमें असली की पहचान क्या होगी? तो सुनो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने क्या जवाब दिया। फरमाने लगे, मिन अलामात अहले सुन्ना कसरतुस सलात अला रसूलिल्लाह। निशानी तुम्हें मैं बता देता हूं, कसरत के साथ हुजूर पे दरूद पढ़ने वाले हों। अब कोई हमें धड़ल्ले से दरूदिया होने का ताना दे, ये हमारे लिए तमगा इम्तियाज है, ये हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है। तो कसरत से दरूद पढ़ने से हक की राहें मिलती हैं। कसरत से दरूद पढ़ने से तबीयतों में तकद्दुस पैदा होता है। कसरत से दरूद पढ़ने से जो है वो ज़हनी इस्तेदाद बढ़ती है, हुजूर अलैहिस्सलाम की कुर्बत नसीब होती है और अल्लाह ताला की रहमत का नज़ूल होता है। एक मरतबा दरूद पढ़ने से अल्लाह की 10 रहमतें नाज़िल होती हैं। अल्लाह अकबर। तो इकबाल कहते हैं, अगर आप चाहें कि आपकी औलाद हुजूर से प्यार करे तो उनको कसरत के साथ हुजूर पे दरूद पढ़ने की तरगीब दें। दूसरी बात कि इंसानी फितरत है कि इंसान हुस्न को पसंद करता है, ये इंसान की तबल है। हुस्न कहीं भी हो इंसान का दिल आ ही जाता है, हुस्न की तरफ इंसान लुढ़क ही जाता है। वो कदे राना में हो, वो जुल्फे दराज में हो, वो लबे लाली में हो, वो खूबसूरत रुखसारों में हो, वो धनक की शोखियों में हो और वो कौसे कज़ा की रंगीनियों में हो, बुलबुल के लहजे में हो या कोयल की दिल आवेज सदा में हो, वो बूढ़े के बालों की सफेदी में हो या मासूम बच्चे की मुस्कुराहट में हो। हुस्न जहां भी होगा दिलकश होगा। इकबाल कहते हैं, जब तयशुदा है कि हुस्न दिल खींचता है और इंसान की तबाह माइल होती है हुस्न की तरफ, तो फिर आओ ना इसको उस चौखट पे ले चलो जहां हुस्न भी पानी भरता है और इश्क भी गुलामी करता है। उस दहलीज पे ले चलो, उस चौखट पे ले चलो। वो हुस्न मुख जंग बदर शाशानी, मत्थे चमक दी लाट नूरानी, काली जुल्फ ते अख मस्तानी, मखमूर रखी हिंद मर्द भरी। और मेरे इमाम बोले, बुलबुल ने गुल उनको कहा। बुलबुल की मुंतहाई परवाज तो यही है, किसी को फूल कह दे, वो तो फूल से आगे देख भी नहीं सकती, उसने भी गुल कह दिया। बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सरवे जाफिजा, हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। तो कहा कि इंसानी तबा में ये चीज रखी गई है कि वो हुस्न की तरफ माइल होता है। तो फिर इसको शहनशाह हसीना की चौखट पे ले आओ, हुजूर के शमाइल का जिक्र सुनाओ, हुजूर अलैहिस्सलाम
کہ مبارک حسن کا تذکرہ اس کے سامنے رکھو تو پھر اس کے سینے میں حضور علیہ السلام کا پیار پیدا ہوگا۔ تیسری بات، کسی شخص کی سیرت کسی کو متاثر کرتی ہے، اور آج کی دنیا میں آج لوگ کہتے ہیں کریکٹر اور کردار کی بات کرو، تو اگر انسانی زندگی کسی کے کردار سے متاثر ہوتی ہے تو کائنات کے اندر کوئی ایسا کردار ہے ہی نہیں جیسا کردار میرے اور آپ کے آقا و مولا کا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور کی سیرت کی کہانیاں اپنی اولاد کو سناؤ، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور کا پیار پیدا ہوگا۔ وہ سیرت جس کے بارے میں ام المومنین سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی کان خلقہ القرآن، ان کی سیرت کے جب رنگ دیکھنے ہیں تو قرآن کھول کے بیٹھ جاؤ۔ قرآن حضور کی سیرت کو بیان کرتا ہے، اور جو قرآن نے کہا ہے حضور کی سیرت کو دیکھنا ہے تو عملی شکل کے اندر آپ کو حضور علیہ السلام کی سیرت دکھائی دے گی۔ اس لیے اپنی اولاد کو حضور علیہ السلام کی سیرت سکھانی پڑے گی۔ کسی شخص کی محبت، کسی شخص کا پیار دل میں ڈالنے کے لیے اس کے فضائل و مناقب بیان کیے جاتے ہیں، یہ دنیا کا ضابطہ ہے، اس کی عظمتوں کے باب چھیڑے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حضور دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتے، میں چھوڑوں اس عنوان کو کہ اس کے دلائل کیا ہیں، لیکن کیا آپ کی اولاد کے سینے میں حضور کی طرف رغبت اور محبت پیدا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کہ آج کی جدید دنیا میں ٹیکنالوجی کی جو فتوحات ہیں کہ آج پہاڑ کی کوکھ میں چھپے ہوئے خزانے کو آج جدید شعاؤں کے ذریعے سے دیکھا جانا ممکن ہے، اور سمندر کی تہہ تک اترنے کے فن سے دنیا آشنا ہو گئی ہے، اور نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا۔ تو میں نے کہا صاحب ہم اس نبی کی بات نہیں کرتے جو دیوار کے پیچھے نہیں جانتا، ہم تو اس نبی تو نبی رہا، نبی کا غلام عمر ہے اور جنگ نہاوند میں ہو رہی ہے، راستے میں دیوار نہیں کئی پہاڑ کھڑے ہیں، اور یہ خطبہ دیتے ہوئے بولتے ہیں یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم۔ اگر یہ کہا جائے کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تو مجھے بتائیے اولاد کے سینے میں کس طرح نبی کا پیار جاگے گا؟ میاں تم کس کی بات کرتے ہو جس کو اختیار نہیں ہے؟ وہ تو انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائے، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے، اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندہ ہے، اور پتھرانوں کلمے پڑھا جاندہ ہے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ ہم تو اس نبی کی بات کرتے ہیں۔ می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، تم نے اس کی بات کی جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہم اس کے قصیدے پڑھتے ہیں، می وریا کستوریاں دا جدو یار نچوڑیاں زلفاں، تے قبلہ او دے بنیاں سائن جدے یار نے موڑیاں زلفاں۔ وہ تو رخ پھیر دے خدا قبلے نہیں بدل دیتا، ہم تو اس کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ تم نے کس کو دیکھا؟ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال بولا تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تم نے، تو ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے، تو ابھی تک کنویں میں تلاش کر رہا ہے۔ میاں تم اس کی بات کرتے ہو جس کے اختیار میں کچھ نہیں، ہم اس کے قصیدے پڑھتے ہیں جو انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں۔ آج کی جدید دنیا میں یہ نظم دریافت ہو گیا ہے کہ آپ میزائل داغ چکے ہیں، آپ فائر کر چکے ہیں، اور کہتے ہیں کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آتا، لیکن آج کی ٹیکنالوجی کی یہ کرشمہ سازی بھی دیکھنے کو ملی کہ وہ یہاں بیٹھ کے اپنے ہدف کو تبدیل کر سکتا ہے، ہدف کو مس کرنا چاہے تو وہ یہاں سے بٹن دبا کے اس کو مس بھی کر سکتا ہے، یا وہ فائر کر چکا ہے، میزائل داغ چکا ہے، واپس بلانا چاہے، اس کا ہدف تبدیل کرنا چاہے، اس کا ہدف ختم کرنا چاہے تو اس کو وہاں بیٹھے اختیار حاصل ہے۔ یہ آج کی جدید ٹیکنالوجی کی فتوحات ہیں،
आओ हुजूर की चौखट पे दस्तक देते। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक आराबी आया और अर्ज की हुजूर मैं तो आपको अल्लाह का नबी तब मानूंगा ये खजूर का पका हुआ खोशा आपकी नबूवत की गवाही है। उसने कहा अगर ऐसा हो जाए तो, हुजूर ने फरमाया अगर ऐसा हो जाए तो मान लेगा। उसने कहा इनकार की गुंजाइश कम रहेगी। तो हुजूर ने इशारा किया, वो खोशा टूट के कदमों में, अब मानने के बगैर चारा नहीं था, उसने कलमा पढ़ लिया। अब खजूर का टूटा हुआ खोशा उसको अता कर देते कि ले जाओ जाके बांट दो और दुनिया को बताओ, या सहाबा को बांट देते। वो सारी जिंदगी नाज करते, फख्र करते, हमने मोजज़े से तोड़ी हुई खजूरें खाई हैं। लेकिन हुजूर जानते थे कुर्बे क़यामत में जो है वो निकली हुई कमानों से निकले हुए तीरों के रुख मोड़े जाएंगे और निकले हुए मिसाइलों के हदफ तब्दील किए जाएंगे। हुजूर ने उस खोशे को सहाबा में तकसीम नहीं किया, उसे भी नहीं दिया। उससे मुखातब होते हुए कहा तुम्हें जिस काम के लिए बुलाया था वो हो गया, वापस जाके जुड़ गई। सिर्फ तोड़ना ही नहीं जानते, जोड़ना भी जानते। तो अपनी औलाद को जब हुजूर के कमालात से सुनाओगे तो उनके सीने में हुजूर का प्यार पैदा होगा, हुजूर की मोहब्बत पैदा होगी। तो ये 3-4 काम करने से उनके सीने में हुजूर का प्यार पैदा होगा। उनको हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत सिखाओ, अपनी औलाद को हुजूर के हुस्न के तज़किरे सुनाओ, अपनी औलाद को हुजूर के फ़ज़ाइल व मनाक़िब सुनाओ और अपनी औलाद को कसरत से हुजूर पर दरूद पढ़ना सिखाओ। दूसरी बात फरमाया कि अपनी औलाद को जो दूसरी बात तुम्हारे ज़िम्मे है और तुमने सिखानी है, तुम्हारी मजहबी ज़िम्मेदारी है, ये इख्तियारी नहीं है कि चाहे तो कर लो चाहे ना करो। कहा दूसरा काम भी तुम्हारे ज़िम्मे है और वो क्या है, वह हुब्बे अहले बैत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत का प्यार भी तुमने अपनी औलाद को सिखाना। ये तुम्हारी जिम्मेदारियों में शामिल है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी औलाद के सीने अहले बैत के दिल से खाली रह जाए और अहले बैत का नाम आए और उनका दिल तड़पे ना और उनको ठंड ना पड़े, उनको तस्कीन ना पहुंचे जब अहले बैत का नाम आए, उनका जिक्र आए। कहा ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुमने मेरे अहले बैत का प्यार उनको सिखाना है। ये जिम्मेदारी है, तुम्हारे जिम्मे फरीजा है बतौर मुस्लिम वालिद, ये फरीजा तुमसे रह ना जाए कि तुम अपनी औलाद को हुजूर अलैहिस्सलाम का प्यार सिखाओ। बल्कि एक मौके पर इरशाद फरमाया, अहिब्बुल्लाह लिमा यर्ज़ुकुम मिन नेमा, अल्लाह से प्यार करो वो तुम्हें नेमतें अता करता है। और फिर फरमाया व अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, मुझसे प्यार करो कि मैं तुम्हारे रब का भी महबूब। अल्लाह अकबर। आला हजरत बोले जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। यानी हुजूर वो हैं जो खुदा के भी महबूब हैं। आजम चिश्ती ने तो यहाँ कलम तोड़ दिया ना, अपना मायार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। तो गलियों में आवारा घूमने वाला शख्स हमारा महबूब थोड़ा ही है कि उसका नाम भी छिपाते फिरें शर्म से। हमारा तो महबूब वो है जो खुदा का भी महबूब है। अल्लाह अहिब्बूनी लिहुब्बिल्लाह, मेरे से प्यार करो कि मैं तुम्हारे रब का भी महबूब हूं। और तीसरी बात इरशाद फरमाई व अहिब्बू अहला बैती लिहुब्बी, और मेरे अहले बैत से मेरी वजह से प्यार करो। वो नेक हैं, वो साले हैं, वो आलिम हैं, वो सैयदुस सादात हैं, वो दीन की खिदमत का बहुत बड़ा असासा रखते हैं। ये तो कोई शख्स भी आलिम हो तो आप उसकी ताज़ीम करेंगे, कोई शख्स भी जो है वो दीनी खिदमत में उसने अपना वक्त गुजारा हो तो आप उसकी ताज़ीम करेंगे, वो तो आप करेंगे ही करेंगे। ये तो अजाफी चीजें हैं। कहा कि मेरी वजह से उसका प्यार करो, मेरी वजह से उसके साथ मोहब्बत करो। वो मजदूरी भी करता हो, उसके हाथ में छाले पड़े हो और दूसरी गली का कोई शख्स जानता भी ना हो उसे, लेकिन नस्ब रसूलुल्लाह का हो, तुम्हारे ऊपर लाजम है कि उसकी ताज़ीम करो, इसलिए कि तुम उसकी ताज़ीम हुजूर की मोहब्बत की वजह से कर रहे हो, हुजूर की निस्बत की वजह से कर रहे हो। हुजूर अलैहिस्सलाम का नस्ब, यार ये तो हुजूर का नस्ब है। मोहब्बत तो महबूब की गली के कुत्तों का भी अदब सिखाती है। पाए सग गोसीदा मजनू खल गुफ्ता ईचे सूद, गुफ्त ई सग गाहे गाहे कुए लैला रफ्ता। रूमी कहते हैं किसी ने मजनू को देखा कुत्ते के पांव चूम रहे, तो रोक के कहा अजीब कहानी है, इंसान हो के कुत्ते के पांव चूम रहे हो? कहा तुम नहीं जानते, ये कुत्ता कभी कभी यार के कूचे से गुजरता है। जो कुत्ता यार की गली से कभी कभी गुजरे, गाहे गाहे, कभी कभी रोज नहीं,
کبھی کبھی جو یار کے کوچے سے گزرے اور وہ ذات کا کتا بھی ہو تو اس کے پاؤں چومے جائیں، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جو اپنے محبوب کے کندھوں پہ کھیلتا اس حسین کی عظمت کا عالم کیا ہوگا اور ان کی شانوں کا عالم کیا ہوگا۔ ہمیں قرآن بتاتا ہے محبوب نہیں، محبوب کا صرف غلام ہی نہیں، محبوب کے غلام کے گھوڑے ہی نہیں، گھوڑے کے پاؤں سے لگی ہوئی کھلیاں، وہ کھلیاں ہی نہیں، ان کھلیوں سے ٹکراتے ہوئے پتھر، وہ پتھر ہی نہیں، ان پتھروں سے نکلتے ہوئے شرارے۔ رب کہتا ہے میں خدا ہو کہ ان کی بھی قسم کرتا، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ محبوب تیری ہی قسم نہیں ہے، تیری اداؤں کی قسم ہی نہیں ہے، تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھلیوں کے ٹکرانے سے جو شرارے نکلتے ہیں مجھے وہ بھی اچھے لگتے ہیں۔ اور جب وہ ریتلی زمین میں دوڑتے ہیں اور ان پاؤں سے جو گرد اڑتی ہے، اس اڑتی ہوئی گرد کے جو ذرے ہیں، میں خدا ہو کہ ذروں سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ان گھوڑوں کے سینوں سے جو آواز نکلتی ہے وہ آواز بھی مجھے پسند ہے، اس لیے کہ تیرے غلاموں کے گھوڑے ہیں۔ یار ذرا غور تو کیجئے، محبوب کے غلام، غلاموں کے گھوڑے، گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھلیوں سے ٹکرانے والے پتھر اور پتھروں سے نکلنے والے شرارے۔ رب کو تو وہ بھی محبوب ہوں، پھر نسب رسول کا عالم کیا ہوگا، پھر خاندان رسول کا عالم کیا ہوگا، پھر حضور کے جگر کے ٹکڑے کا عالم کیا ہوگا، پھر جوانان جنت کے سرداروں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ نسبت ہے، فرمایا میرے اہل بیت کی محبت میری وجہ سے کرو، میری وجہ سے ان کے ساتھ محبت کرو، اور ان کی الفت اور ان کے احترام کا لحاظ رکھنا اس امت کے اوپر لازم اور فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے کسی نے پوچھا کہ سید ہو، شاگرد ہو اور کوئی ایسا ماجرا ہو تو کیا ہم اس کو سزا دے سکتے ہیں؟ سبق نہیں آیا ہے تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت بات کہی، کہا سزا کی نیت نہ کریں بلکہ یوں کہیں شہزادے کے کپڑوں پہ گرد لگ رہی ہے وہ جھاڑ رہا ہوں، یہ تعظیم ہے اس خاندان کی۔ تو کہا کہ ایک بات کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی اولاد کو سکھانی ہے، اور دوسری بات اہل بیت رسول کی محبت تم اپنی اولاد کے سینوں میں راسخ کرنی ہے۔ تیسری بات وقراءۃ القرآن، اور ان کو قرآن مجید کا پڑھنا سکھانا ہے، یہ تمہارے ذمہ لازم ہے۔ اور آج کا دوسرا عنوان کہ آج وہ خوش نصیب طلبہ جن لوگوں نے کتاب رحمت کے حفظ کی سعادت پائی اور عالم دین بنے، آج ان کے سروں پہ عزتوں کی دستار سجائی گئی، ان کے وقار کی مسند پہ بٹھایا گیا۔ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے سینے میں قرآن موجود ہے، اور یہ اعزاز پچھلی امتوں میں نبیوں کو حاصل تھا کہ وہ کتاب اللہ کے حافظ ہوتے تھے، باقی لوگ پوری کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے۔ آصف بن برخیہ جو تخت بلقیس لاتا ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے کہا وقال الذی عندہ علم من الکتاب، ساری کتاب کا عالم وہ بھی نہیں تھا، کتاب کے کچھ حصے کا عالم تھا۔ اس امت کو یہ اعزاز ہے۔ ابن عساکر نے اپنی سند کے ساتھ یہ روایت ذکر کی ہے، جب الواح تورات کا نزول ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مطالعہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں 9 سوال کیے تھے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا اللہم انی آجد فی الالواح امتا انا اجیدہم فی صدورہم یقرؤونہا ظاہرا فاجعلہا امتی۔ اے اللہ میں نے الواح تورات میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جن کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہوں گی اور وہ بے دیکھے پڑھیں گے، فاجعلہا امتی، وہ امت میری امت بنا دے۔ قال تلک امت احمد، کہا یہ تو میرے پیارے احمد کی امت۔ 7 سال کا بچہ ہے، پورا قرآن سینے میں موجود ہے۔ تو اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ، چونکہ یہ حافظ قرآن شفاعت کریں گے قیامت کے دن اپنے والدین کی، اور ان کے والدین کے سر پہ نور کا تاج رکھا جائے گا جس کی ضوء شمس و قمر سے بھی زیادہ ہوگا۔ سورج اور چاند کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے اور جتنا چراغاں ہو، جتنی روشنی ہو، تو حفاظ کے والدین کے سروں پہ رکھے ہوئے تاج جو حافظ قرآن کی وجہ سے اعزاز و تکریم ملی ہے، تو اس کی ضوء روشنی اور ضیاء اتنی ہوگی کہ جو ہے ان کی روشنی جو ہے وہ مان پڑ جائے تو جو خود حافظ قرآن ہوگا اس کو جو اجالے اور روشنیاں دی جائیں گی، ضیائیں بخشی جائیں گی، اس کا عالم کیا ہوگا۔ تو اپنی اولاد کو دین سکھانا، اپنی اولاد کو قرآن مجید سکھانا، یہ میرے اور آپ کے اوپر لازم ہے اور میرے اور آپ کے اوپر ضروری ہے۔
ان مدارس دینیا کا وجود اللہ کی رحمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جن مشکل حالات کے اندر ان لوگوں نے ان چراغوں کو روشن رکھا، جبکہ لوگوں کا عمومی رجحان دوسری سمت ہوا اور مدارس دینیا کی طرف نہ حکومتوں کا رجحان رہا اور نہ ہی مخیر حضرات کا وہ رجحان رہا۔ ایک زمانے میں لوگ جاگیریں مقرر کرتے تھے مدارس دینیا کے لیے، لیکن اب سال کے بعد جو ہے وہ چند پیسے زکوٰۃ کے اور قربانی کی کھال دے کے ہم اپنے منصب سے عہدہ برا ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کر لی۔ اور یہاں جس طرح سے بچوں کو تعلیم بھی دی جاتی ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے، یہ کہیں اور نہیں رکھا جاتا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی NGOs ہے۔ تو یہ لوگ اس کے باوجود بھی محنت کر کے مدرسین کی تنخواہیں پورا کرنا اور بچوں کی کفالت کرنا اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا اور تعمیرات کے مراحل کو لے کر کے آگے چلنا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود مشکل حالات کے باوجود ان لوگوں نے یہ چراغ روشن رکھے، ان کو بجھنے نہ دیا۔ بالخصوص لارڈ میکالے کے نصاب تعلیم مرتب کرنے کے بعد جب مدارس اجاڑ دیے گئے اور کوئی کہتا نہیں تھا کہ اب بھی دین کی یہ شمع روشن رہیں گی، لیکن یہ علماء ہی تھے کہ جنہوں نے برکت کے درخت کے نیچے بیٹھ کر بھی دین کی درسگاہوں کو قائم رکھا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ طلباء جو دینی علوم حاصل کرتے ہیں اور دین سیکھتے ہیں اور کتاب اللہ کو حاصل کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات اور اس کے حفظ اور اس کے مطالب و معانی اور اس کے جو ہے وہ مقتضا حاصل کرتے ہیں، یہ خوش نصیب لوگ ہیں، اللہ رسول کے پیارے ہیں، اور اللہ رسول کی محبتیں اور اللہ رسول کا پیار ان کا مقصوم ہے۔ اس لیے کہ یہ اس دور کے اندر جبکہ ظاہری چکا چوند کے اندر لوگوں کا روح سخن اور ہے، اور آج کی دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنی اولادوں کو لوگ کسی اور سمت لے کے جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو علم دین کے لیے وقف کرتے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے کوئی چمکدار مستقبل بھی نہ ہو، لیکن پھر بھی یہ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں، تو یہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو یہ اعزاز عطا کر دیا، ان کے ذہن کے اندر یہ چیز ڈال دی۔ اس دنیا کے اندر سب سے بہتر کون ہے؟ یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے جو معیار مقرر کیا۔ ہر دور کے اپنے معیار ہوتے ہیں۔ کسی زمانے میں سب سے بہتر افضل اشرف وہ سمجھا جاتا تھا جس کی اولاد زیادہ ہوتی، اس لیے عرب 100 شادی کرتے تھے۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ جس کے پاس قوت نافذہ آ گئی اس کو افضل اور اشرف سمجھا جانے لگا، اور آج کی تاریخ میں، آج کی جو ہے وہ دنیا میں جس کے پاس دولت زیادہ ہے اس کو افضل اور اشرف سمجھا جاتا ہے، چاہے اس کے پاس کوئی اور صلاحیت نہ ہو۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ فصاحت و صحبان و خط و ابن مقلا و زہد و ابن ادہمی اذ اجتمعت فی المرء والمرء مؤدم فلیس له قدر بمقدار درہم، کہ ابن مقلا کا خط ہو اور ابن ادہم کا زہد ہو اور جو ہے صحبان کی فصاحت و بلاغت ہو، اور یہ ساری چیزیں ایک وجود میں جمع ہو جائیں، لیکن اس بندے کے پاس پیسے نہ ہوں تو اس کا کوئی مول نہیں۔ وہ ساگر نے کہا تھا نا، میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے۔ وہ قاضی میں پڑھ رہا تھا کہ غریب کی بیماری ہو تو اسے کھرک کہا جاتا ہے اور امیر کی ہو تو اسے الرجی کہا جاتا ہے۔ تو آج غریب اور امیر کا یہ فرق اور یہ کہانیاں تو، لیکن یہ دنیا کے معیار ہیں۔ کسی زمانے میں یہ معیار کہ جس کے پاس بچے زیادہ ہیں، اولاد زیادہ ہے، کیونکہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا، وہ اشرف۔ جس کے پاس اقتدار زیادہ ہے وہ اشرف، جس کے پاس منصب ہے وہ افضل، اور جس کے پاس دولت کے انبار ہیں وہ اشرف اور معزز شہر۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ایک معیار دیا، اور وہی حقیقی معیار ہے، اور وہ کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سے افضل کون ہے، تم میں سے اشرف کون ہے؟ جس نے قرآن سیکھا اور اوروں کو سکھایا۔ تو کتاب رحمت کو سیکھنے والے خوش نصیب لوگ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دن کی تنہائیوں میں، دن کے اجالوں میں اور رات کی تنہائیوں میں اس کتاب کو پڑھتے رہنے کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، بلکہ فرمایا کہ رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بولے، کسی مرید سے جب یہ بات کہی، حضور کا فرمان سنایا، تو اس نے کہا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے
فرمایا پھر مقدر پہ رویا کرو، اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ تمہاری آنکھیں آنسوں کا خراج نہیں دیتی۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب سے ہم کلام ہونے کو جی چاہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے، یہ رب سے باتیں کرنا ہے، یہ رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے، لوگ انہیں ملنے گئے تو واپس پلٹتے ہوئے کسی نے کہا حضرت اس جنگل میں رہتے ہو، آؤ نا شہر میں، تمہارے مزاج کے لوگ مل جائیں گے۔ تو کہا یہاں تنہائی کیسے کاٹتے ہو؟ کہا تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کسی نے کیا کہنا تھا، ہم خود دیکھ رہے ہیں۔ کہا تم نے غلط دیکھا، میں تنہا نہیں ہوں، جب میرا اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھتا ہوں، کبھی اپنی سناتا ہوں کبھی اس کی سنتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا ہے میں تنہا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ۔ تو اپنے رب سے ہم، بلکہ میں نے پہلی مرتبہ جب یہ روایت پڑھی تو عجیب کیفیت ہوئی کہ فرمایا کہ قرآن وہ اللہ کی لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا تمہارے رب کے دستے کرم میں ہے، اس کے دستے قدرت میں ہے اس کا دوسرا سرا۔ تو یہ تصور نہال کر دیتا ہے یہ وہ پاکیزہ کلام جو سچ پر مشتمل ہے اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے اور اس کتاب کو یاد کرنے کی سعادت پاؤ، اور اپنی اولادوں کو بھی اس قرآن کی تعلیم دلواؤ، اور خود بھی اس قرآن کو پڑھو۔ اگرچہ بڑھاپا ہو گیا، اب عمر کے حصے میں پہنچ گئے، حضور نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اللہ اس کو دوہرا ثواب عطا کرے، بڑھاپے کی وجہ سے، عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ بلکہ ایک زمانے میں سیارہ ڈائجسٹ میں ایک واقعہ چھپا تھا کہ تقسیم ہند سے قبل ایک قبرستان میں قبر کھودتے کھودتے ساتھ والی قبر کھل گئی۔ تو جب قبر کھل گئی تو ایک اینٹ گر گئی، تو لوگوں نے دیکھا کہ خوشبو کے حلے اندر سے آ رہے ہیں، شوق و تجسس زیادہ بڑھ گیا۔ ایک قبر گر گئی تھی، دوسری ایک اینٹ گری تھی، دوسری اینٹ خود نکال لی، اور دیکھا کہ صاحب قبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ شوق کی مزید چنگاریاں روشن ہوئی تو ایک اینٹ اور اٹھائی تو دیکھا تازہ گلاب ہے جو پھولوں سے بھرا ہوا ہے، تازہ ٹہنی ہے گلاب کی جو پھولوں سے بھری ہے، اور قبر منور بھی ہے اور خوشبودار اور مشکبار بھی ہے۔ خیر قبر بند کر دی، اور قبر کے نشان پر صاحب قبر کا گھر ڈھونڈنے نکلے۔ دیکھی تو صحیح کہ یہ کون سا اعزاز ہے جو اس نے پایا ہے، کون سی نیکی کرتا تھا تاکہ ہم بھی وہ نیکی کر کے یہ اعزاز پائیں۔ خیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر مل ہی گیا، اور اس کی بیوہ ابھی موجود تھی جو بہت بوڑھی ہو چکی تھی۔ کہا کہ تیرے شوہر کی قبر یوں ملی اور یوں خوشبوؤں کے حلے قبر سے آ رہے تھے، اور اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ تو ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ تیرے شوہر کا عمل کیا تھا تاکہ ہم بھی وہ عمل کریں اور ہماری قبر بھی روشن ہو۔ تو اس نے اپنے ذہن پہ زور دیتے ہوئے کہا کہ میرا شوہر تو ایک سادہ سا ان پڑھ شخص تھا، کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو مجھے یاد ہو۔ ہاں ایک بات مجھے یاد ہے، اور وہ یہ کہ میرا شوہر قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا، اور اسے شوق پیدا ہو گیا قرآن کی تلاوت کا، لیکن عمر کے اس حصے میں جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتا تھا۔ جب صبح نماز پڑھنے جاتا اور لوگ بعد میں قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تو وہ اشک بار ہو جاتا، کاش کہ میں بھی قرآن پڑھا اور میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا۔ اللہ اکبر، وہ بوجھل قدموں سے واپس گھر آتا اور طاق پہ رکھے ہوئے قرآن مجید کے نسخے کو اٹھاتا اور کھولتا، اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھتا، اور اشک بہ رہے ہوتے، اور ساتھ کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، لیکن جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر دوسری سطر پہ انگلی رکھتا، کہتا مالک مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کیا لکھا ہے، یہ بھی حق لکھا ہے، اور یوں انگلیاں پھیرتا چلا جاتا اور یہی کہتا مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی تیرا کلام ہے، یہ بھی تیرا کلام ہے۔ روزانہ 2-3 صفحات پہ روزانہ وہ انگلی پھیرتا چلا جاتا اور یہ بھی کہتا مالک یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی تیرا کلام اور یہ بھی حق۔ تو شاید اس کی قبر میں جو اجالے ہوئے ہیں کتاب اللہ کے ساتھ اس محبت کا نتیجہ ہے، یا جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا قرآن سے محبت کرتا ہے، اس کی قبر میں تو چراغاں ہوتا ہے۔ جس نے ساری زندگی قرآن کے نام لگا دی اس کی قبر میں کتنی روشنی۔ یہ بچے جب حفظ کرتے ہیں، چونکہ میں بھی اسی شعبے سے وابستہ ہوں، تو کبھی رات کے پچھلے پہر جانا ہوتا ہے، تو میں جب جاتا ہوں مسجد میں تو دیکھتا ہوں کہ کہیں سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، تو اندھیرا ہے اور چراغ گل ہیں، تو میں جو ہے دیکھتا ہوں یہ کون اس وقت اندھیرے میں بیٹھ کے پڑھ رہا تھا۔ میں دیکھتا ہوں جو ہے وہ
جو بتی جلا کے تو کوئی بچہ سویا ہوا قرآن پڑھ رہا ہے. بعض تک بچوں کو عادت ہوتی ہے نا کہ وہ سوئے ہوئے بول رہے ہوتے ہیں, تو سارا دن مشق کرتے, سارا دن سب کی یاد کرتے, سبق یاد کرتے, منزل یاد کرتے, تو بعض بچے سوئے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر رشک آتا ہے, او خوش نصیبو کہ تم سوئے ہوئے خوابوں میں بھی قرآن پڑھ رہے ہو. تو فرمایا اپنی اولاد کو قرآن پڑھنا سکھاؤ. یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھانا تمہارے ذمے ہے. سب سے پہلی چیز, تمہاری اولادیں محبت رسول سے خالی نہ رہ جائیں. دوسری باتیں, تمہاری اولادیں اہل بیت کی محبت سے خالی نہ رہ جائیں. اور تیسری بات, تمہاری اولادیں قرآن مجید سے محروم نہ رہ جائیں. اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, اچھا بزنس مین بناؤ, وہ چرخ پہ جھولیں, ہواؤں میں اڑیں, وہ عزتوں کی مسندوں پہ بیٹھیں, یہ ساری عزتیں انہیں نصیب ہوں اور تمہیں مبارک ہوں. لیکن اگر ان کے دل میں قرآن نہیں ہے تو وہ اجڑے ہوئے گھر کی مانند. اور اگر ان کے سینے میں حب اہل بیت نہیں ہے اور ان کے سینے میں محبت رسول کا چراغا نہیں ہے تو پھر ان کے سینے خالی ہیں. وہ منصب, وہ عزتیں کچھ نہیں ہیں, ورنہ ان عزتوں کو 4 چاند لگ جائیں گے. تو آئیے میں اور آپ اپنی اولادوں کو حضور علیہ السلام کے پیار اور حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور علیہ السلام کی کرم نوازیوں اور حضور کی رحمتوں کے حصار میں لے کر کے آئیں. ساری زندگی حضور کے ہو کے رہیں, جئیں تو ان کے لیے, مریں تو ان کے لیے. اقبال کے سارے کلام کا رس نچوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے. کہتے ان سے وفا کر لو, پھر لوح بھی تمہیں دے دیں گے, تختی بھی تمہیں دے دیں گے, قلم بھی تمہیں دے دیں گے. پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں لکھے جائیں گے, بلکہ خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ وفا کا سلسلہ مستحکم اور مضبوط رہے. اللہ اس درسگاہ کو قیامت تک سلامت رکھے اور قبلہ استاذ المکرم کا پاکیزہ وجود دیر تک سلامت رہے اور ہمارے سروں پہ یہ سایہ جو ہے گھنا سایہ, رحمتوں کا سایہ, محبتوں کا سایہ ذو فکر رہے اور ان کی ضیابار اور پرنور باتیں ہماری زندگی میں چراغاں کرتی رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب